बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से आखिरी और हतमी अल्टीमेटम के बाद इस्लामाबाद के सफारती हलकों का यह दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान फाइनल राउंड मुज़ाकरात के फाइनल राउंड का आगाज़ हो गया। और इस अहम तरीन मौके पर जब अडयाला जेल का दरवाज़ा आज खुला, इमरान खान से मुलाकातें हुई, बड़े फैसले किए गए इमरान खान की जानिब से और पूरी की पूरी टीम जो है वो तब्दील कर दी गई इस अहम तरीन मौके पर, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान की रहाई को मुमकिन बनाने के लिए ताकतवर हलकों के साथ एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की बातें गर्दिश कर रही हैं। इसी दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानिब से सामने आने वाली एक अहम तीन रिपोर्ट जो कि सियासतदानों की मकबूलियत का अहाता करती है, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन ओहदेदारों की मकबूलियत का अहाता करती है, उसने कुछ नए सवालात खड़े कर दिए। वो भी जनाब आपके सामने रखेंगे। और आज अडयाला जेल में काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात पर पाबंदियों के बाद आज अलीमा खान साहिबा की इमरान खान से मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद अलीमा खान ने जो सबसे पहली बात पाकिस्तानी मीडिया से शेयर की वो ये शेयर की कि जनाब इमरान खान की सेहत ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की जानिब से ये पैगाम दिया गया है पाकिस्तानी कौम को कि वो इस चुनखे हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई भी डील करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उनके मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे भी तो उसका वाहिद और अव्वलीन एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं। अब उनकी अपनी ज़ात के हवाले से, उनकी राय के हवाले से या हुकूमत हासिल करने के हवाले से किसी किस्म की कोई डील ना उन्होंने पहले की ना अब करने के लिए तैयार हैं। और जो बड़े फैसले इमरान खान साहब की जानिब से सामने आए उसमें सबसे बड़ा और अहम तरीन फैसला, इमरान खान ने फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत से रोक दिया है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि इमरान खान ने आज अडयाला जेल में पार्टी क़यादत, सीनियर वकला और फैमिली मेम्बरान से मुलाकात की काफ़ी दिनों के बाद। और जो खबर बाहर आई वो ये थी कि फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, फवाद चौधरी जिन्होंने 2-3 मरतबा इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की, एक दफ़ा उनकी ये कोशिश कामयाब हुई। इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम उन्होंने इमरान खान को पहुंचाया। सोशल मीडिया टीम के हवाले से इमरान खान को कहा कि वो उसे रोकें, वो एक्स के ऊपर उनकी पोस्ट ना किया करें या ट्वीट ना किया करें, इससे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होती है। जिसके जवाब में इमरान खान ने उन्हें यह कहा कि जो कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट होता है वो इमरान खान की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होता है। अब ये इत्तलात हैं कि उनके भाई फैसल चौधरी को जेल मामलात पर इमरान खान ने कानूनी मुआवनत से रोक दिया है। और जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत के लिए जितने भी जो है वो हैं जो इश्यूज़ हैं उसके लिए वकील ज़हीर अब्बास चौधरी को सारा जो काम है वो सौंप दिया गया है। इसके साथ साथ इमरान खान ने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को भी अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। और नई तकर्रियों के मुतल्लिक ये जो फैसले हैं ये पार्टी क़यादत, सीनियर वकला और फैमिली मेम्बरान की मौजूदगी में किए गए हैं। उसके बाद एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया है। ये भी बड़ी खबर है। और अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान की वकील ताबिश फारूक का यह कहना था कि बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया है और अपने 4 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए हैं। फोकल पर्सनस में नईम पंजोथा, मुबशर आवान, खालिद यूसुफ और राय सलमान शामिल हैं। और ताबिश फारूक का यह भी कहना था कि मुलाकात में इमरान खान मौजूद थे, बुशरा बीबी साहिबा मौजूद थीं और पार्टी लीडरशिप मौजूद थी। और वहाँ पर बुशरा बीबी ने कहा कि मिशाल यूसुफजई अब उनकी तर्जुमानी नहीं करेंगी। और सुबह ये खबर आई थी बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से, उन्होंने ये दावा किया था जिसका मतलब ये बनता था कि इमरान खान और बुशरा बीबी अडयाला जेल में 8 पहरा रोज़ा रख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया था कि इमरान खान को सहरी और अफ्तारी जो है वो नहीं दी जा रही, उनसे मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। और तशवीश का इज़हार किया गया था पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। लेकिन अब आज सलमान अकरम राजा साहब ने इस खबर की तरदीद की है। लेकिन कुछ फिर सवालात भी पैदा होते हैं क्योंकि बैरिस्टर सैफ इससे पहले भी कुछ बयानात इमरान खान के मुतल्लिक, इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक और वहाँ पर इमरान खान के ऊपर होने वाली सख्तियों से मुतल्लिक कर चुके। यकीनी तौर पर इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सोचना होगा क्योंकि चंद दिन पहले लाहौर से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो
عہدیدار ہیں پارٹی کے، ایک ہفتہ پہلے تقریباً ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی اس قسم کی کچھ چیزیں شیئر کی گئی تھیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ خدا نخواستہ عمران خان کے اوپر کسی قسم کا وہاں پر تشدد ہوا ہے۔ بعد میں ان کی یہ بات درست ثابت نہیں ہوئی تھی جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اس قسم کی خبریں مخصوص اکاؤنٹ سے یا مخصوص افراد کی جانب سے کچھ مخصوص حلقوں کے کہنے کے اوپر پھیلائی جاتی ہیں؟ ان تمام تر خبروں کے پھیلانے کے پیچھے کون ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد پاکستان کے عوام کو مایوس کرنا ہوتا ہے، یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کر لیں؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج یہ کہا کہ عمران خان کو سحری نہ دینے، عبادت سے روکنے کی جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق بھی بہت افواہیں پھیلائی گئیں۔ عمران خان کا معمول کا چیک اپ ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سحری نہ دینے اور عبادت سے روکنے کی باتوں میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور عمران خان نے کہا جو لیڈرشپ پر حملہ ہوتا ہے وہ بھگوڑے کرتے ہیں، انہیں پارٹی سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آئندہ کے لایا عمل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس جو ہے بلایا جائے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ سیاسی رفقا سے 5 ماہ سے زائد ہو گئے، ملاقاتیں جو ہے وہ نہیں ہوئیں، ان سے ملاقاتیں ہونی چاہیے تاکہ پارٹی لائن کو آگے بڑھایا جا سکے۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے جیل معاملات کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ وکالت کے ذریعے اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ بڑا امپارٹنٹ نقطہ ہے کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر جو تنقید ہے وہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے آتی رہی ہے ماضی میں۔ فواد چودھری صاحب جو فیصل چودھری صاحب کے بھائی ہیں، فیصل چودھری صاحب جنہیں آج عمران خان نے قانونی معاونت سے روک دیا، اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت کی جانب سے بھی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے اوپر تنقید سامنے آتی رہی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب جس کو عمران خان ذمہ داری دیں صرف اس کو سیاست کرنی چاہیے، اور نیاز اللہ نیازی کو عمران خان صاحب کا نیا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ بشرا بی بی نے بھی اپنے 4 نئے فوکل پرسنز مقرر کیے ہیں، اور فیصل چودھری کو عمران خان صاحب کی جانب سے یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ تمام تر پٹیشن جو ہیں وہ چودھری ظہیر عباس کے سپرد کر دیں۔ اور اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ وہ فی الحال آپ سے میڈیا سے وہ شیئر نہیں کرنے جا رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی عزت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ اس اتحاد کے اندر شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی بات اس اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے کی جائے تو اس میں پھر غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، اور آپ جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی مخصوص اپنی مرضی کے سوالات کرتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا سے متعلق عمران خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میں براہ راست جو ہے وہ مولانا تک پہنچاؤں گا، اور وہ میڈیا سے شیئر نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر جب اس قسم کی چیزیں میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئیں تو معاملات خراب ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سیف نے جو ہے وہ جو غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، یا عمران خان صاحب کے 8 پہرہ روزہ رکھنے کے حوالے سے، عبادت سے روکنے یا سحری اور افطاری نہ دینے کے حوالے سے، اس پر انہوں نے کہا کہ اس پر وقاص اکرم صاحب سے پوچھا جائے کہ بیرسٹر سیف صاحب کو اس بیان کو دینے کی، بیرسٹر سیف صاحب کو جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آئی ہے۔ اب میں نے یہ آپ کو کہا نا کہ کچھ تو چلیں ٹھیک ہے، ہم یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ میڈیا سے انہوں نے تمام تر چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن اتحاد کے متعلق، لیکن سوالات بہرحال یہ ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ جب بھی عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگتی ہے، ایک تواتر کے ساتھ اس قسم کی خبریں عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور عمران خان پر جو ہے وہ ذہنی تشدد کے حوالے سے، نفسیاتی تشدد کے حوالے سے، یا ان کا کھانا پینا روکنے کے حوالے سے اس قسم کی خبریں مخصوص حلقوں کی جانب سے سامنے آتی ہیں، پھر جناب وہ غلط ثابت ہوتی ہیں، حکومت اس کے اوپر اپنا رد عمل دیتی ہے، اور اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو کہ سنجیدہ نوعیت کی بات کرتے ہیں ان کو پھر اس معاملے کے اوپر خفت اٹھانا پڑتی ہے۔ یقیناً ان تمام تر چیزوں کی پاکستان تحریک انصاف کے جو حلقے ہیں انہیں تحقیقات کرنی چاہیے، اور آج یہ جو بڑے فیصلے عمران خان صاحب نے گویا کہ پوری اپنی جو ٹیم ہے، کل انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر اپنی پوری ٹیم بدل کر رکھ دی، اس سے پہلے پنجاب کے اندر تبدیلیاں ہوئیں،
آج جو ان کے اہم ترین فوکل پرسنز ہیں، ترجمان ہیں، وکلاء ہیں، جیل کے معاملات کے جو دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں کر دی گئیں. بشرا بی بی کے ترجمان کو بھی تبدیل کر دیا گیا. یہ تمام تر چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو فائنل راؤنڈ عمران خان صاحب کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے سفارتی حلقوں کے دعوے کے مطابق، اس میں عمران خان کی جانب سے پوری ٹیم، تمام تر جو کھلاڑی ہیں وہ بدل دیے گئے ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ نے جو آج عمران خان سے ملاقات کی، اس ملاقات کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ جناب عمران خان کسی ڈیل کے نتیجے میں جیل سے باہر نہیں آئیں گے، عدالتی، آئینی، قانونی فیصلوں کے نتیجے میں جیل سے باہر آئیں گے. عمران خان 100% اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. پارٹی کے اندر مختلف الخیال لوگ موجود ہیں جو کہ مختلف رائے رکھتے ہیں. ایک بڑا دھڑا اس قسم کی رائے بھی رکھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے اور اس کے بعد پھر اپنے معاملات کو دیگر طریقوں سے آگے بڑھانا چاہیے. لیکن عمران خان پارٹی کے اندر موجود اس دھڑے کی اس رائے سے متفق نہیں ہے، کیونکہ ایک اور دھڑا پارٹی کے اندر موجود ہے جس کا یہ خیال ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے. آپ کو بھی یقینی طور پر اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور جناب اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ سفارتی حلقے جو ہیں اسلام آباد کے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ برطانوی اور سعودی اور امریکی اور UAE کے جو سفیر ہیں وہ ایکٹیو ہیں. کس حوالے سے؟ کیونکہ چند دن پہلے کی اگر آپ ایکٹیویٹیز دیکھیں گزشتہ 10 سے 15 دنوں کی، تو اس کے اندر نہ صرف آرمی چیف صاحب نے برطانیہ کا دورہ کیا، اسحاق ڈار صاحب سعودی عرب گئے، اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے اسلام آباد کے اندر پہلے امریکی سفارتکاروں سے، اس کے بعد پھر انہوں نے برطانوی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کیں. اور اسی دوران آج پھر اس قسم کی اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ جناب یہ جو سفارتکار ہیں اسلام آباد کے اندر برطانیہ کے، امریکہ کے، UAE کے اور سعودی عرب کے، وہ رمضان المبارک کے آغاز پر ایکٹیو ہوئے ہیں. کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی انہوں نے رابطے کیے ہیں، کچھ رابطے ان کے درمیان اپنے آپس میں بھی ہوئے ہیں اور کچھ حکومت کی جانب سے بھی ان کے ساتھ رابطے ہوئے. اور تمام تر ان رابطوں کا جو فوکل پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ بہت لمبا عرصہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر اس طرح سے نہیں رکھا جا سکتا. ایک ایک کر کے تمام تر جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اندر عمران خان صاحب کی باری باری ضمانتیں ہوئیں. اس کے بعد دوبارہ سے ان کیسوں کے اندر جو ہے وہ جان ڈالنے کی کوشش کی گئی. نیب اور دیگر اداروں کی جانب سے دوبارہ سے کارروائیاں کرنے کی کوششیں کی گئیں. نچلی عدالتوں میں مرضی کے جج لگا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملات کو روکے رکھ کر سپریم کورٹ میں جانے سے مطلب اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ معاملات جو ہے وہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نہ پہنچیں اور وہاں سے عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہ مل سکے. آج اس وقت شہباز شریف صاحب کے قریبی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جناب ایک رپورٹ پہنچی پاکستانی خفیہ ایجنسی کی جانب سے، جس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پاکستان کے اندر، چاہے وہ اقتدار کے اندر ہیں یا وہ اپوزیشن کے اندر شامل ہیں، ان کی جو عوامی مقبولیت ہے اس کا اندازہ لگایا گیا، ان کی عوامی مقبولیت کو جانچنے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے چند دن پہلے اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ جناب جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ خفیہ ایجنسی کی جانب سے تیار کی گئی جو ہے وہ خاص طور پہ پاک فوج کی عوام کے اندر مقبولیت کے حوالے سے. تو اس کے اندر جو اہم ترین نقطہ تھا جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ پاکستانی عوام کی تقریباً 90% تعداد جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خلیج جو گیپ پیدا ہو رہا ہے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس کی وجہ سے نوجوانوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ اس وقت فوج کے کئی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ ریزرویشنز رکھتی ہے، ان کے تحفظات ہیں. اور خاص طور پر جو 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کے بعد جو کچھ ہوا، مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا، چوروں کے حوالے کر دیا گیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا الارمنگ ہے. اور جو رپورٹ اس منتخب حکومت تک سیاستدانوں کی مقبولیت کے حوالے سے پہنچی وہ بڑا واضح کرتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ مقبولیت کے معراج پر ہیں. 8 فروری 2024 کے بعد ایک سال مکمل ہونے کے بعد مسلسل عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹس ہیں خفیہ ایجنسی کی وہ جناب یہ سجیسٹ بھی کر رہی ہیں اس حکومت کو بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ عمران خان سے معاملات کو بہتر بنائے بغیر کسی طور پاکستان میں سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے. اور سیاسی استحکام جب تک پاکستان میں
جو ہے وہ نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کے اندر جو معاشی استحکام ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور آج یہ جو ہل جل ہے سفارتی محاذ کے اوپر، جس کی کنفرمیشن اسلام آباد کے سفارتی حلقے کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں جناب کہ اسلام آباد میں جو اہم ترین طاقتور سفیر ہیں ان کے ایکٹیو ہونے کے حوالے سے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لازمی جو ہے وہ نتائج کی حامل ہوگی، اس کا نتیجہ رمضان المبارک کے اندر ہی نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور خاص طور پر جو بل جو ہے وہ پاکستان کے اہم ترین لوگوں پر پابندیوں کے حوالے سے امریکہ کے اندر آ رہا ہے، کانگریس کے اندر آ رہا ہے، اس کے کانسیکوینسز کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں طاقتور حلقوں کا یہ خیال ہے کہ فی الفور پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاملات کو بہتر بنانا ہوگا، جس کے لیے آئین، قانون اور جمہوریت پر عمل درآمد پاکستان کے اندر ضروری، انسانی آزادیاں، انسانی حقوق کی آزادیاں ضروری، اور مینڈیٹ جس کے پاس ہے اس سے جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ کے نتیجے میں جو حکمران پاکستان کے اوپر ملوث ہیں ان کی بجائے جو مینڈیٹ کا جو ہے وہ اصلی جو حقدار ہیں ان کے حوالے کیا جانا جو ہے وہ ازد ضروری۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔